बेचने वाले को पूछ रहे, एड़ी बेचने वाले को पूछ रहे, होटल में बैठने वाले को पूछ रहे, मस्जिद के मौज़िन साहब को पूछ रहे, वो बेचारे इमाम साहब खाली हाफिज इमाम बन हमको इमाम आज़म कौन है? अबे दीवाने, इमाम आज़म कौन है? ये 14वीं सदी के मुल्लाओं से मत पूछ। इमाम आज़म अगर कौन है पूछना है तो चल इमाम औज़ाई की बारगाह में चलते हैं, इमाम औज़ाई से पूछ। इस जमीन पर रियासत आंध्र प्रदेश ज़िला व शहर करनूल में कल रात यानी 14 मार्च 2023 को बाद नमाज मगरिब अहले सुन्नत वल जमात और सेंट्रल मीलाद कमेटी प्रेसिडेंट सैयद शाह शफी पाशा साहब के ज़ेर निगरानी में एक जलसा अमल में आया, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सरकार कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा मुनक़िद किया गया। ऐसे इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल माह रमज़ान के बारे में मुफ्ती आसिफुद्दीन क़ादरी साहब जो जामिया निज़ामिया के हैं उनका बयान रहा। छोटे बच्चे से भी ज्यादा नर्म हो जाते थे जब कोई आपको बात करने लगता और हक बात करता। और वही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सरकार के बारे में अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब जो जामिया निज़ामिया से है बड़ी ही तफसील से अबू हनीफा के बारे में समझाया। और ऐसे इस जलसे में बारगाह हज़रत लतीफ़ लौह अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार के सज्जादा नशीन सैयद शाह अब्दुल्ला बादशाह हुसैनी साहिब उर्फ हुसैनी पीर साहिब खुसूसी मेहमान रहे। के अलावा स्टेज पर सैयद शाह शफी पाशा साहिब, सैयद दादा बाशा साहिब, सैयद मासूम पीर साहिब, सैयद मुर्तजा क़ादरी साहिब, सैयद अतहर पाशा साहिब, सैयद मज़हर हुसैनी साहिब के अलावा दीगर मशाइखीन मौजूद रहे। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को गुमराह करना चाहता है, परवरदिगार उनको मस्जिदों को आने से नहीं रोकता। आप देख रहे हैं हर तमाम लोग मस्जिदों को आते हैं, तमाम मकातीब फ़िक्र के लोग मस्जिदों को आते हैं। अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहता है, मस्जिदों से नहीं रोकता, तिलावत कुरान से नहीं रोकता, काबे के तवाफ़ से नहीं रोकता, मगर अल्लाह किसी को गुमराह करना चाहता है अपने महबूबों की। इमाम आज़म की बशारत रसूल अल्लाह की इमाम आज़म की बशारत, इमाम आज़म की जो बशारत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए, आप सुनिए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बशारत रसूल अल्लाह फरमाए, वो हदीस 70 सनदों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में हदीस की हर किताब के अंदर मौजूद है। बुखारी में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, इमाम मुस्लिम ने उसको रिवायत किया, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, इमाम तहावी ने रिवायत किया, इमाम अबू नुआइम ने रिवायत किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया, इमाम तबरानी ने रिवायत किया, इमाम इसहाक़ बिन रहविया ने बयान किया, इमाम मुअम्मर बिन राशिद ने बयान किया, इमाम सुलेमान बिन अहमद तबरानी ने बयान किया, इमाम बैहक़ी ने बयान किया, इमाम अबू यअला ने बयान किया, इमाम हाकिम ने बयान किया, इमाम इब्ने शैबा ने बयान किया और इमाम शेराज़ी ने भी बयान किया। कौन सी हदीस? जिसमें रसूल अल्लाह ने इमाम आज़म की बशारत बयान की। इतने पूरे इमाम बुखारी से लेकर इमाम शेराज़ी तक सारे के सारे उस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, और उस हदीस को कौन से सहाबी बयान कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। जिस हदीस में रसूल अल्लाह ने इमाम आज़म की बशारत दी, वो हदीस हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया, हजरत क़ैस बिन साद ने बयान किया, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने बयान किया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, हजरत सलमान फारसी ने बयान किया, हजरत अली इब्न अबी तालिब ने बयान किया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया, हजरत मंदूस ने बयान किया, हजरत सफीना ने बयान किया। ये सारे सहाबा इस हदीस की रिवायत कर रहे हैं, हदीस को बयान कर रहे हैं। अब हदीस क्या है?
وہ بھی آپ سن لیجئے، جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ وہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، موطا امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، طحاوی شریف میں بھی ہے، ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا، طبرانی شریف میں وہ حدیث ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں بیان کیا۔ یہ ساری کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے اب آپ وہ بھی سن لیجئے کہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، امام بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ امام بخاری نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوا، سورہ جمعہ نازل ہوا، اور اس جمعہ سورت میں ایک آیت مبارکہ یہ نازل ہوئی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ پر پڑھ کر سنایا، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ آیت سن کر کہا، فرماتے ہیں کہ یہ میں نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی کہ اس آیت میں اس بات کی خوشخبری دی گئی تھی کہ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی جو بھی ان لوگوں سے نہیں ملے، وہ جو اس وقت موجود نہیں ہیں، یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے، ان کی خوشخبری دی جا رہی تھی۔ تو صحابہ اکرام نے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھے یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے، ان کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ حضور خاموش ہے۔ پھر پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام سے جب 3 بار پوچھا گیا، پھر آقا علیہ السلام فرمانے لگے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے پاس اس وقت سامنے حضرت سلمان فارسی موجود تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست اقدس سلمان فارسی کے سر پہ رکھا، سلمان فارسی صحابی رسول کے سر پر رکھا، پھر فرمایا کہ اگر ایمان، حضور فرما رہے ہیں، اگر ایمان اوجے سوریا پر بھی ہوگا، اوجے سوریا پر بھی ہوا تو اس قوم میں سے، یعنی کہ فارس کی قوم میں سے، یا ان میں سے چند اشخاص، یا پھر ان میں سے ایک شخص آئے گا اور وہ ایمان کو وہاں سے بھی نکال کر لا کر لوگوں کو دے گا، وہاں سے ایمان نکال کر، اور اسی فارس کی قوم میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آئے۔ اعظم کو حدیث نہیں معلوم تھی، نعوذ باللہ۔ بعض نے لکھا کہ امام اعظم کو صرف 16 حدیثیں یاد تھی، اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام۔ اور ایک بات بھی سن لیجیے، 1400 سال کی تاریخ میں جتنی تہمتیں، جتنے جھوٹے الزام، جتنی مخالفت، جتنا رد امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوا ہے، خدا کی قسم اس دھرتی پر اتنی مخالفت کسی اور کی نہیں ہوئی، اتنا جھوٹا الزام کسی اور پہ نہیں لگا، اتنی تہمتیں کسی اور پہ نہیں لگی ہے، اتنی برائی کسی اور کی نہیں کی گئی ہے جتنی برائی میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اس دنیا میں سب سے بڑے مظلوم شخص کا نام امام اعظم ابو حنیفہ، جس کے خلاف ہمیشہ زبانیں کھلتی رہی، ہمیشہ بدزبانی چلتی رہی، ہمیشہ اس کے دشمن پلتے رہے، ہمیشہ ان کے خدام آستینوں کے سام بن کے مسلمانوں کے بیچ میں گھومتے رہے، اور آج بھی چل رہے۔ انتہائی بدبختی کی ان کی کہ اتنے بڑے امام کی مخالفت کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ اور تابعین اکابر تابعین، کیونکہ میں بھی آپ سے عرض کر چکا، حضور 13 ہجری پہ پردہ فرمایا اور سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے صرف اور صرف 67 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے۔ حضور اور حضرت امام اعظم کے بیچ میں 67 ایئرز کا گیپ ہے، بس اتنا ہی، 67 سال کا گیپ ہے، بس 67 ایئرز کا گیپ ہے۔ اس کا امام اعظم پیدا، تو امام اعظم کا جو آخری وقت، امام اعظم کا جو ابتدائی دور تھا،
تو اس وقت صحابہ اکرام کا آخری دور چل رہا، تو حضرت امام اعظم کو صحابہ سے بھی ملاقات کا شرف ہوا، اور آپ نے صحابہ سے بھی اکتساب کیا، فیض حاصل کیا حدیث کا۔ احادیث آپ نے خود باضابطہ صحابہ کی زبان سے آپ نے حدیث پاک سنی۔ اب سنیے گا، اب اس کے بعد تابعیوں کا سلسلہ چلا، تو جتنے جلیل القدر تابعی تھے جو اس دور کے علم کے مینار، علم کے شمس، علم کے قمر مانے جاتے تھے، ان ساروں سے فیض امام اعظم ابو حنیفہ کو نصیب ہوا، ان ساروں سے نصیب ہوا۔ اب اس میں جو کتاب یہاں لے کر بیٹھا ہوں، اس میں تقریباً جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے کم و بیش 200 اساتذہ کا ذکر ہے، 200 اساتذہ جن سے امام اعظم نے حدیث حاصل کی، حدیث کا علم اخذ کیا، 200 صحابہ، مگر 200 تابعی، جلیل القدر شیخ صحابہ نہیں، کچھ صحابہ ہیں، باقی کے سب تابعی ہیں۔ 200 سے زائد آپ کے شیوخ کا، آپ کے اساتذہ کا ذکر اس کتاب میں ہے، مگر میں اس میں سے آپ کو 200 نہیں سناتا، صرف 20 نام سناتا ہوں، اور وہ 20 نام تابعیوں کے سناتا ہوں جن سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث کو اخذ کیا۔ نام سن لیجیے ان کے ناموں میں بھی اللہ نے برکت رکھی۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ایک ایک وقت میں کوئی 4 لاکھ حدیثیں آتی۔ ہمارے پاس خالی قرآن یاد کر لیے تو اپنا سر پہ اٹھا کے بٹھا لیتے، حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب۔ قرآن میں آیا تھا کتنے؟ 6666 آیا ہے، 6000 آیا ہے، 6500 آیتیں یاد کر لیا تو ہمارا امام بن گیا۔ کلام الہی کی فضیلت ہے، لیکن اب سوچو، ترکاری بیچنے والے کو پوچھ رہے، بھنڈی بیچنے والے کو پوچھ رہے، ہوٹل میں بیٹھنے والے کو پوچھ رہے، مسجد کے مؤذن صاحب کو پوچھ رہے، وہ بیچارے امام صاحب خالی حافظ امام بن گئے، ان کو پوچھ رہے ارے دیوانے امام اعظم کون ہے؟ یہ 14ویں صدی کے ملاؤں سے مت پوچھ، امام اعظم اگر کون ہے پوچھنا ہے تو چل امام اوزاعی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، امام اوزاعی سے پوچھ۔ اس زمین پر امام اوزاعی جیسا امام پیدا نہیں ہوا، وہ امام سے پوچھ امام اعظم کون ہے، امام مالک سے پوچھ امام اعظم کون ہے، امام سفیان ثوری سے پوچھ امام اعظم کون ہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضور سیدنا امام باقر سے پوچھ امام اعظم کون ہے، مسعر بن کدام سے پوچھ امام اعظم کون ہے، عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث سے پوچھ امام اعظم کون ہے، حماد بن نعمان سے پوچھ امام اعظم کون ہے، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق سے پوچھ امام اعظم کون ہے، اسماعیل بن حماد سے پوچھ امام اعظم کون ہے، حضرت سیدنا امام ابو یوسف سے پوچھ امام اعظم کون ہے، امام شافعی سے پوچھ امام اعظم کون ہے، امام محمد سے پوچھ امام اعظم کون ہے، امام زفر سے پوچھ، امام داؤد طائی سے پوچھ، امام احمد بن حنبل سے پوچھ، امام شافعی سے پوچھ، امام جلال الدین سیوطی سے پوچھ، امام ذہبی سے پوچھ، عبدالعزیز بن رواح سے پوچھ، علی بن عاصم سے پوچھ، یحییٰ بن معین سے پوچھ، حضرت جعفر بن رفیع سے پوچھ، شفیق بلقی سے پوچھ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے، وکی بن الجراح سے پوچھ امام اعظم کون ہے، بغداد چل جس کی بارگاہ میں غوث اعظم چلے بیٹھتے تھے، اس معروف بن کرخی سے پوچھ امام اعظم کون ہے، حماد بن مسلمہ الاکوع سے پوچھ، حماد بن سلمہ الاکوع سے پوچھ امام اعظم کون ہے، مقاتل بن حیان سے پوچھ امام اعظم کون ہے، ابو مطیع سے پوچھ، ابن سیرین سے پوچھ، عبد البر مالکی سے پوچھ، امام یحییٰ بن زکریا سے پوچھ، فضیل بن عیاض سے پوچھ، یحییٰ بن قطان سے پوچھ، یحییٰ بن قطان سے پوچھ، علی بن مشہر سے پوچھ، امام یحییٰ بن زکریا سے پوچھ، امام طحاوی سے پوچھ، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھ، خطیب بغدادی سے پوچھ۔ کچھ نہیں پوچھ سکتا تو کم سے کم حیدرآباد آ کر امام انوار اللہ فاروقی سے پوچھ امام اعظم۔ صحیح حدیث ہے بولتے ہیں،
حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی، کبھی بھی حدیث ضعیف نہیں ہوتی. حدیث تو خدا کی قسم اپنی جگہ مسلم ہے. حدیث نہ ضعیف ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے، حدیث تو حدیث ہوتی ہے. پھر بولے یہ کیا ہے ضعیف؟ ضعیف حدیث نہیں، حدیث کو پہنچانے والے جو راوی ہیں. رسول اللہ سے فلاں صحابی نے سنا، صحابی سے فلاں تابعی نے سنا، تابعی سے فلاں نے سنا، فلاں سے تبع تابعی نے سنا، تبع تابعی نے ان سے سنا، انہوں نے آگے امام بخاری کو بیان کیا. یہ جو فلاں 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 جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سند. یہ سند میں اگر کوئی راوی حدیث پہنچانے والا کمزور عقل کا ہوتا ہے یا اس کی زبان پر حدیث لینے والے امام کو اعتبار نہیں ہوتا تو وہ حدیث کو لکھتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ راویوں کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، ورنہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہوتی. تو پیارے بزرگوں دوستو یاد رکھیے گا، اس کو کہتے ہیں روایت. یہ جو ان سے چلی آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں روایت، اور اس میں بیان کرنے والوں کو یہ حدیث کی سند کہتے ہیں. تو اب ذرا غور کیجیے گا، امام بخاری کا کام ہے حدیث لینا. قرآن حدیث کہتے لکھتے تھے ہڈیوں میں، ہڈیوں کا تھیلا بھر کے لائے، لا کے کیا کرا امام اعظم کے سامنے رکھ کے بولا امام میں مسلمان نہیں ہوں مگر میرے والد نبی کے ساتھ تمہارے نبی کے ساتھ وہ شریک میں تھے دادا میں، تو ان کو جو ہے رسول اللہ ایک بات گفتگو بیان کرے تھے، گفتگو فرمائے تھے ان کے ساتھ. وہ گفتگو میرے دادا ہڈیوں پہ لکھ لیے تھے. انہوں میرے والد کو دیے، میرے والد سے میرے پاس آئی، میرے پاس وہ حدیث ہے، وہ صرف میرے پاس ہی ہے، کائنات میں کس کرے بھی نہیں ہے. امام اعظم بولے ایسا کیسا ہو سکتا؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس نہ ہو اور تیرے پاس ہو، کیسا ہو سکتا؟ کیا ہے سنا بولے، سنا بولے تو ایک ایک ہڈی نکال دے گا، حدیث پڑھتے گا رکھ دے گا، ایک ایک ہڈی نکال دے گا پڑھتے گا رکھ دے گا. 100 ہڈیاں نکالنا، 100 ایک ہی حدیث کی پوری ہو، 100 ہڈیوں اتنی کبیر حدیث. ادھر سے نکال رہا پڑھ رہا ادھر رکھ رہا، ادھر سے نکال رہا پڑھ رہا ادھر رکھ رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے یہ حدیث تو میرے پاس بھی ہے. بولے امام ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ گفتگو ہوئی تھی تو اس وقت میرے دادا اور رسول اللہ دونوں تنہا تھے، تیسرا کوئی اپنی تھا ہی نہیں. پھر آپ کے پاس یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ امام اعظم نے کہا سننا چاہتا ہے تو سن لے، رجیاں سنا لیتے گا سیریل وائز جیسا رکھا ویسی سیریل وائز بھی امام اعظم سناتے جا رہے، سنتے جا رہا، ہڈیاں رکھتے جا رہا، سنتے جا رہا، رکھتے جا رہا، سنتے جا، پورے 100 ہڈیاں رکھ جا رہا، پوری حدیث سنا دی امام اعظم. اتنی طویل حدیث. بحران ہو گیا، پریشان ہو رہے امام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا سن تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. یہ حدیث جو ہے واقعی تیرے دادا نے سنی، تیرے دادا نے تیرے والد کو دی، تیرے والد نے تجھے دی، تو نے مجھے سنایا. صحیح ہے، تو جو بول رہا بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایسا ذہن دیا ہے جو ایک مرتبہ سن لیتا ہوں یاد ہو جاتا. یہ ذہن خواب دیکھا ہے. یہ خواب دیکھنے والا اس حد تک علم کو واضح اور روشن کرے گا کہ اللہ اس سے ایسا کام لے گا کہ نہ اس سے پہلے وہ کام کسی نے کیا ہوگا، نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی ایسا کام کرنے والا ہوگا. یہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے، یہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے. ابن سیرین فرماتے ہیں نہ ان سے پہلے کوئی ایسا کام کیا ہوگا، نہ ان کے بعد صبح قیامت تک کوئی ایسا کام کرے گا. یہ خواب کی تعبیر ابن سیرین نے بیان کیا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ جن کی شان ہے. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، ابن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ محدث ہے. ایک ہوتے ہیں محدث جن کا کام ہے حدیث جمع کرنا، جن کا کام ہے حدیث جمع کرنا. وہ یہ دیکھتے ہیں حدیث امام بخاری ہے، ان کو حدیث جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ غور کریں ان میں سے جلیل الخطابیوں میں سے ہیں. ان سے میں آپ ان کی تعارف کروا رہا ہوں جن میں سے ایک ایک کی یہ شان ہے کہ 500 صحابہ سے ان لوگوں نے ملاقات کی. 500 صحابہ سے ملاقات کی، ان سے حدیث کا علم
صحابت نے ان سے حدیث کا علم لیا. تو اب آئیے ان میں سب سے پہلے بڑے جلیل القدر امام جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شیخ ہیں، استاد ہیں حدیث کے، وہ ہیں. کیونکہ یہ لوگ بول رہے ہیں امام اعظم کو حدیث سیکھنے والے تھے، تو اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. ان میں ہے سب سے پہلے حضرت سیدنا امام ابراہیم نخعی. یہ پہلی صدی ہجری کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں تابعیوں میں. پھر اس کے بعد امام شعبی، پھر اس کے بعد امام عکرمہ، امام محمد باقر، امام عطا بن ابی رباح، امام حکم بن عطیبہ، امام قاسم بن عبد الرحمن، امام نافع مولا ابن عمر، امام قتادہ، امام حماد بن ابی سلمہ، امام یزید الفقیر، امام سماک بن حرب، امام ابن شہاب زہری، امام عمرو بن دینار، امام ابو اسحاق سبری، امام عثمان بن عاصم، امام محمد بن منکدر، امام منصور بن معتمر، امام حشام بن عروہ، امام جعفر الصادق، امام اعمش. یہ جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ میں سے ہیں، جن سے امام اعظم نے حدیث کو لیا، حدیث پڑھا، ان سے حدیث اخذ کیا. اب آئیے ان میں سے صرف ایک امام کی پر روشنی ڈالتا ہوں، وہ ہے حضرت سیدنا امام شعبی. یہ امام شعبی جو ہیں 17 سال کی آپ کی عمر تھی، کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے امام جلال الدین سیوطی، کعبے کا خلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ تیرے حبیب کا قول ہے کعبے پر جو پہلی نظر پڑنے سے جو دعا کی جاتی ہے مولا تو وہ دعا قبول کرتا ہے. اے اللہ آج تیرا بندہ جلال الدین تجھ سے دعا کرتا ہے کہ میرے مولا مجھ کو حدیث کا علم عطا فرما، حدیث کا علم عطا فرما. اللہ نے آپ کی وہ دعا قبول کی. جب آپ 17 سال کی عمر کے تھے یہ دعا کی. جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کی عمر انتہا کو پہنچی، تو آپ اس وقت بیان کرتے ہیں میں نے 17 سال کی عمر میں جو دعا کی تھی کہ مجھے حدیث کا علم عطا کر، اللہ نے مجھے ایسا علم دیا کہ میں 2 لاکھ حدیثیں بزبانی یاد کر لیا. کتنی؟ 2 لاکھ. اور فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں یاد ہے، اللہ نے مجھے صرف 2 لاکھ حدیث مجھ تک پہنچائی تو میں نے 2 لاکھ یاد کر لیا. اگر میرا مولا 4 لاکھ پہنچاتا تو میں 4 لاکھ حدیثوں کو یاد کرتا. ایک سچویشن آیا، وہ دور ختم، ماسک ختم، وہ دور ختم، سینیٹائزر ختم، وہ دور ختم، وہ ہلدی کا دودھ ختم، وہ کاڑے ختم، وہ ڈکاشن ختم، وہ سوپ ختم، سلنڈر ختم، دواخانے بات سمجھ رہے، وہ ڈولے بھی نہیں دکھ رہے، ہر گھر کے سامنے میت کا ڈولا رکھا ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دور ہوتا ہے، ایک سچویشن. اب وہ سچویشن میں ہم لوگ کیا کریں؟ نماز گھروں میں پڑھیں. اب کوئی آدمی آ کے ہم دیکھ لیا جا کے وہ انڈیا کے مسلمان بڑے بے وقوف ہیں، گھر میں نماز پڑھتے. ہم لوگوں نے تیری نڈلی مت دے کے ہم لوگ غلط بات کر رہا ہے. ارے تم نے گھر میں، ارے میاں وہ کووڈ کا پیریڈ تھا دیوانے، ورنہ ہم تو پیدا ہوئے جب سے مسجد میں نماز پڑھتے. تشریف لالا بخت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صدقۃ و فیض سے آج ایم ایس فنکشن ہال میں کرنول میں الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کے انعقاد عمل میں آیا، اور اس کانفرنس سے عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اور اس عظیم کانفرنس سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. میں تمام امت مسلمہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کے متعلق معلومات حاصل کریں، اور پھر اس امام کو اقتداء کرتے ہوئے زندگی گزاریں. بزرگوں سے جو ہے منہ موڑ لینا، بزرگوں کی جو ہے عقیدت مندیوں کو، ان کی اقتداء کو اپنے دلوں سے نکال دینا، یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، پروردگار ان کو مسجدوں کو آنے سے نہیں روکتا. آپ دیکھ رہے ہیں تمام لوگ مسجدوں کو آتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ مسجدوں کو آتے ہیں،
اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے مسجدوں سے نہیں روکتا، تلاوت قرآن سے نہیں روکتا، کعبے کے طواف سے نہیں روکتا، مگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ آنے سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب دین سے دور کرنا چاہتا ہے اپنے محبوبوں کی بارگاہ سے اللہ ان کو نکال دیتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کیجئے گا، جب ابلیس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے اللہ کے محبوب کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس کو اپنے محبوب کے وجہ سے اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا، مردود کر دیا، لعنتی کر دیا، در سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو یہ قرآن، حدیث، اسلام، بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو سمجھیے گا، اس کے مطابق زندگی گزاریے گا، اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد مت کریے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیے، صوفیاء کی صحبت میں بیٹھیے، اولیاء سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔